अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन और चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ बराह रास्त लाहौर से मौजूद है। बहुत सारी खबरें हैं आज, खास तौर पे मईशत के इर्द गिर्द ये डिबेट गुज़श्ता 15 दिनों से बहुत ज़्यादा घूमना शुरू हो गई है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने लाहौर में एक प्रेजेंटेशन दी पूरी बिजनेस कम्युनिटी को, वहाँ पर कुछ इल्ज़ामात लगाए तहरीक इंसाफ की पिछली हुकूमत के ऊपर, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ शौकत तरीन साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, जवाबात देंगे जो इतना बड़ा एक चार्जशीट मिफ्ता इस्माइल साहब पुरानी हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर आज देकर गए हैं, जरा उनके जवाबात भी चाहेंगे। आगाज करते हैं। सबसे पहले तो जो इस वक्त मारूजी हालात हैं, वैसे तो पाकिस्तान का बच्चा आप जानता है क्योंकि आपकी जेब से पैसे कटते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो 60 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है गुज़श्ता 2 हफ्तों में। बिजली 47% महंगी हुई है, गैस 45% महंगी हुई है, डॉलर इस वक्त 205 का है। मेरी बात हो रही थी कुछ आज लोगों से, वो कह रहे हैं कि 208 और 209 पे भी उनको मार्केट पे इस वक्त डॉलर अगर वो ढूंढे तो नहीं मिल रहा है। वैसे ऑफिशियली 205 है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है उस पर ये ट्रेड हो रहा है। महंगाई में कुल अगर हम मिला के देखें जो शरह है वो 23% इजाफा है। इन तमाम जो सख्त या मुश्किल फैसले या करेक्टिव मैयर्स जो हुकूमत कहती है, उसके बावजूद अभी तक IMF की तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी नहीं हुई है कि जो कर्ज है उसकी किस्त पहुंच जाएगी। महंगाई जो है सब जो तमाम ये मैयर्स लिए गए ये सारे के सारे में बताया गया है कि चूंकि ये इस वक्त रिक्वायरमेंट थी, IMF से पिछली हुकूमतें कमिटमेंट करके गई हुई थी, इसलिए हमको ये करना पड़ा है। ये हम करेंगे तो उसके बाद IMF की तरफ से हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, ये कहा गया है। लेकिन बहरहाल बेस्ट रिकवरिंग इकोनॉमी से ये इस डिफॉल्ट के दहाने तक हम पहुंचे कैसे हैं? ये बेस्ट रिकवरिंग इकोनॉमी ऑब्वियसली जब तहरीक इंसाफ बात करती थी तो हम कहते थे कि जी ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है सियासत मईशत बहुत क्लोजली जुड़ी हुई पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो इस वक्त स्टेट बैंक के गवर्नर हैं मुर्तजा सैयद, जो कि मौजूदा हुकूमत ने ही अपॉइंट किए हैं, उनके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर हमने देखा कि बड़े एक ग्लोइंग रिकमेंडेशन उनको दी गई। जितने भी जो बिजनेस जो जहन रखने वाले लोग हैं उन्होंने ये बात कही। वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खास तौर पे कोविड के दिनों में परफॉर्मेंस के हवाले से, जरा सुनिए। अगर आप हमारे इंडिकेटर्स देखें, सबसे पहले ग्रोथ, कोविड के बाद पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। बड़ा अच्छी तरह इसको हैंडल किया, हेल्थ साइड पे भी, इकोनॉमिक साइड पे भी। उसके बाद से पिछले 2 साल हमारी ग्रोथ रेट 6%, ऑलमोस्ट 6% फॉर 2 years। ऐसी रिकवरी भी बहुत कम इकोनॉमीज ने देखी। अब इकोनॉमी के ऊपर जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है इसकी कंफ्यूजन बहुत अयां है, बल्कि हर दिन वो मजीद खुल के सामने आती जा रही है। किस तरह, जरा आपको सिर्फ एक बयान जिसके कंपैरिजन जो चंद हफ्तों के फर्क से दिया गया है उससे अंदाजा हो जाए। मिफ्ता इस्माइल साहब जब नए नए आए, उन्होंने ये कलबदान संभाला तो उन्होंने ये बात कही जी, एग्जैक्टली जो उनके अल्फाज है मैं कोट कर दूं कि इमरान और तरीन वाला पैकेज बहाल कराने वो IMF जा रहे हैं। क्या कहा, जरा सुनिए। आज रात को मुझे IMF जाना पड़ेगा और वो प्रोग्राम जो शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब IMF से निगोशिएट करके आए थे मगर फिर मुकर गए, तो वो आज मुझे IMF जाना है और उनके पास जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला ये बहाल करवाएंगे हम। अच्छा, अब उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा कि भाई तहरीक इंसाफ जो आने वाली हुकूमत है उनके लिए बारूदी सुरंगे बिछा के गई, यानी कि जो इस वक्त कोलिशन इत्तेहाद है उनके लिए वो लैंड माइंस बिछा के गए। ये हर जगह पे बारूदी सुरंग डाल के गए, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो छोड़ के गए, चाहे वो तारीखी सबसे बड़ा इंपोर्ट छोड़ के गए। ये लोग 20,000 अरब रुपया बोरो करके गए। आज यही बात मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो पहले IMF के मुआहदे के हवाले से कही वो ये है कि अब मौजूदा हुकूमत है ये IMF मुआहदे पे नजरसानी कराएगी, क्योंकि अगर पुराने मुआहदे पे चलते तो आज 300 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत होती। तो पहले जब वो थे IMF में जा रहे तो वही मुआहदा रीनेगोशिएट करने जा रहे थे, वही मुआहदा हासिल करने जा रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि अगर वो मुआहदे के ऊपर हम अमल करें तो 300 रुपये पेट्रोल की कीमत होती। हमने वी री-एंगेज विद द IMF, we talk to them daily and we are very, very confident that we will inshallah soon have an agreement with the IMF. We are very, very confident of that. मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता।
سو ابھی صرف ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ سٹیٹمنٹ مفتاح صاحب کی اس پہ یقین کریں جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں عمران اور ترین والے معاہدہ کرنے جا رہا ہوں، یا اس آج والی سٹیٹمنٹ پہ یقین کریں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ معاہدہ امپلیمنٹ ہوتا تو 300 روپے پیٹرول کی قیمت ہوتی. یہ دونوں سٹیٹمنٹس یہ ذرا آپ بھی ہمیں سمجھنے میں مدد دیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں مفتاح صاحب؟ IMF جانا پڑے گا، اور وہ پروگرام جو شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب IMF سے نیگوسیٹ کر کے آئے تھے، آج مجھے IMF جانا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بحال کروائیں گے ہم. میں شوکت ترین صاحب کے معاہدے پہ، عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا تو یا تو نوکری سے نکالا جاتا، یا اگر میں چلتا تو اس وقت 300 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا. سو یہ ہے اس وقت IMF سے جو پریویس حکومت کے معاہدے کے حوالے سے گورنمنٹ کی جو سٹانس. بہرحال کسی بھی حکومت کو لانگ ٹرم جو اگر اس کی سٹیبلٹی ہو، معلوم ہو کہ وہ زیادہ دیر کے لیے ہیں، تو اس وقت قرض ملتا ہے. یہ ہم بات نہیں کر رہے، یہ پرویز رشید صاحب نے خود آ کر میں بتایا کہ قرضے کس طرح اور کن شرطوں پہ حکومتوں کو ملا کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی حکومت جس کے بارے میں انہیں یہی معلوم نہیں کہ وہ ایک ہفتے کے بعد ہوگی یا نہیں ہوگی، گروہ اقتدار میں آئے گا، دوسرا شخص اقتدار میں آ جائے گا، تو کوئی بھی آپ کو مشکل فیصلوں کے باوجود اس کے لیے جو مالیاتی مدد آپ کو نہیں دستیاب ہو سکتی. اب ایک ایسی حکومت جس کو پچھلے 2 ہفتے پہلے تک معلوم نہیں تھا کہ وہ آیا 2023 تک ہیں یا نہیں ہے، ایک جسے کہتے ہیں انسرٹینٹی تھا، تو اس میں کیا وہ بہتر نیگوشیٹ کر سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. بہرحال اس وقت جو آج مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے پاکستان کی ریاست کو بچا لیا ہے. ہم کو سب سے پہلے پاکستان کو اللہ معاف کرے معاذاللہ ڈیفالٹ سے بچانا تھا، وہ ہم نے بچا لیا. ہم نے مست فیصلے لیے، وہ بچا لیا پاکستان. اگر آپ IMF کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتے تو مشکل ہو جاتی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہاں بالکل مشکل ہو جاتی. شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ تمام سوالات جو ہیں ان سے سوالوں کے جواب ان سے ہی لے سکتے ہیں. جی سب سے پہلے تو شوکت ترین صاحب یہ اس کنفیوژن پہ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آئی، شاید آپ سمجھا دیں. یہ جو عمران اور ترین والا پیکج بحال کرانے جا رہے تھے مفتاح صاحب IMF، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی اگر ہم معاہدہ کرتے تو 300 روپے کرنا پڑتا، یہ کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا یہ واقعی بعد میں ان کو وہ معاہدہ سمجھ میں آیا ہے، یا یہ صورتحال کیا ہے؟ ذرا آسان زبان میں ہمیں سمجھا دیں یہ کیا کہہ رہے ہیں مفتاح صاحب؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتاح صاحب جو ہیں یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن یہ اسپن ڈاکٹر ہیں. یہ ہر اس نمبر کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور یہ سمجھتے ہیں ہمارے جو عوام ہیں وہ سادہ ہیں، میں جھوٹ بول دوں گا، میں اوپر نیچے نمبر کر دوں گا تو شاید یقین کر لیں گے. میں بڑے سمپل ورڈز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ معاہدہ کیا تھا اور ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کرنے والے تھے. معاہدہ یہ تھا کہ بھائی ہم لوگوں نے یہ پیٹرولیم لیوی کے تحت 650 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے جمع کرنا تھا، تو وہ ہم نے نہیں کیا. جولائی کے بعد سے ہم نے اس میں ایڈ نہیں کیا کیونکہ ہم لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے. آپ کو معلوم ہے ایک وقت کے بیچ میں جب ہمارا 127-130 روپے لیٹر جو پیٹرول تھا، اس کو ہندوستان جو ہے 235 پہ تھا ہمارے روپے کے لحاظ سے، اور بنگلہ دیش 185 پہ تھا. وہ کیوں تھا کہ ہم نے ٹیکس جو ہیں وہ کم کیے ہوئے تھے اور یہ پیٹرول میں لیوی ہم نے کم. تو نومبر دسمبر میں انہوں نے کہا یار اس طرح کرو کہ چلو 350 تو کر لو، 325 350، تو وہ یہ کرو کہ ہر مہینے 4 روپے فی لیٹر بڑھا دیا کرو PDL کو، اور یہ تمہارا 30 روپے تک چلا جائے گا جون تک، اور تمہیں 300 پلس مل جائے گا. تو ہم نے وہ شروع کیا. لیکن فروری کے بیچ میں پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ یار دیکھو یہ لوگ 15 دن، ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی پرائز اوپر چلی جاتی ہے، وہ لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں، بجلی کی پرائز چلی جاتی ہے تو یہ تنگ ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ کیوں نہ کوئی ایسا پیکج لے کے آؤ جس میں ہم ان کو ریلیف دیں. تو ہم اس پیکج پہ کافی ہمارے یہ اکانومسٹ وغیرہ تھے، ہم نے کام کیا اور یہ طے پایا کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں گے اور اس میں ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے. لیکن پھر یہ طے پایا کہ اس میں تو ٹائم لگے گا، تو اس طرح کرتے ہیں کہ ایک تھوڑی مدت کے لیے 4 مہینوں کے لیے ہم فریز کر دیتے ہیں یا 10 روپے کم بھی کر دیتے ہیں، اور اس کا کتنا ہمیں خرچہ آئے گا. خرچہ ہم نے کہا 466 ارب روپے کا خرچہ آئے گا ان پرائسز پہ
جو کہ فروری کی اینڈ پہ تھی $90 پہ فی بیرل پہ. ہم نے وہ اس کا بندوبست کیا اور میں 10 دفعہ وہ سمجھا چکا ان کو سمجھ نہیں آتی, خود جان کے سمجھ نہیں آتی, وہ ہم نے کر دیا. ہمارا آگے بھی اس کے اوپر یہ تھا کہ اس کے آگے ہم کیا کریں گے. ہم نے آگے کیا, ہم نے کہا کہ اب جا کے ہم رشیا سے ڈسکاؤنٹڈ تیل لیں گے, اور اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا. خط بھی لکھ دیا تھا, 29 مارچ کو خط بھی چلا گیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ جون کے جولائی سے ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے موٹر سائیکلز کو اور چھوٹی گاڑیوں والوں کو, تاکہ یہ ہے کہ اوپر والے جو ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو سبسڈی نہ دیں. تو یہ ہمیں اس طریقے سے ہم کام پورا کر لیں گے. تو اس وقت جو ہے یہ تو ہم کام, اور میری IMF سے بھی بات ہوگی, انہوں نے صرف یہ کہا کہ اچھا جی یہ جو آپ پروونشل گورنمنٹ سے 140 بلین ہیں ان سے ہمیں لکھوا کے دے دیں, اور جو کمپنی سے آپ ڈویڈنڈ لے رہے ہیں وہ لکھوا کے دے دیں. تو بات ختم تھی, ہم تو چل رہے تھے, ہمارا تو معاہدہ چل رہا تھا. یہ جب آئے تو انہوں نے بالکل کوئی 4-6 ہفتے بالکل کوئی جنبش نہیں کی. جب مطلب 15 اپریل گزر گیا, 1 مئی گزر گئی, 15 مئی گزر گئی, تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو مارکیٹ ایک دم جو ہے ٹیل سپل میں گئی, بیکاز یہ ڈیسیژن ہی نہیں لے رہے تھے, اور یہ ڈر کے مارے نہیں لے رہے تھے, اور یہ روس جا اس لیے نہیں رہے تھے کہ امریکہ سے ڈرے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ اب سارا ملبہ ہمارے پہ ڈالنا شروع کیا ہے. ان کو میں کہنا چاہتا ہوں مفتاح صاحب, اب یہ نہیں چلے گا. اگر ہم نے نہیں کی تھی, انکریز نہیں کی تھی نا, معاہدہ اور نو معاہدہ ہم نے نہیں کی تھی, اور ہمارے پاس پلان تھے کہ ہم IMF کے ساتھ معاہدہ بھی کس طرح نبھائیں گے. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے 60 روپیہ ادھر سے بڑھا دیا ہے, 60 روپیہ ڈیزل بڑھا دیا ہے. ہم نے تو جا کے الیکٹریسٹی کے ان کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ 2.5 روپے بڑھائیں گے ہم جون کے جولائی کے شروع میں. آپ نے 7.5 روپے پہ آپ اگری کر کے آ گئے ہیں. ہم نے تو ان کو کوئی گیس پرائسز کی بات نہیں کی تھی, آپ 45 گیس پرائسز پہ کر کے آ گئے. اور مجھے یہ لگتا ہے جو آپ نمبرز آپ نے دیے ہیں 5600, ہم 2600 بلین 9 مہینے کا فسکل ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہیں. آپ کے نمبرز کہہ رہے ہیں, اور آپ اس کو 5600 پہ, اس کا مطلب ہے آپ سرکولر ڈیٹ بھی اس وقت لیکوڈیٹ کرنے ہیں. یہ آپ کی پرانی جو ہے طریقہ کار ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری جو چیز ہے یہ ان کو ان کو سب سمجھ ہے, لوگوں کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. ان سے جو ہے وہ IMF جو ہے وہ ان پہ بلیو نہیں کرتا. کیونکہ اگر انہوں نے اتنی چیزیں بڑھا دی ہیں تو IMF نے اس وقت کیوں نہیں انڈیکیشن دی. یہ سوال ہے. اس کے علاوہ ترین صاحب ایک اور سوال بھی, پہلے چوئی صاحب آپ کا کوئی سوال ہے تو, کیونکہ پھر اس کے علاوہ کیونکہ ان کے سابق اتحادی بھی کچھ کہہ رہے ہیں اور موجودہ وفتہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں نمبرز کے حوالے سے, وہ میں نے سنوانا ہے. پہلے چوئی صاحب اپنا سوال اگر آپ پوچھ لیں. شوکت ترین صاحب, بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو آپ کو کوسنے دیتا تھا منہ پر بھی, پرائیویٹلی پرائم منسٹر کو, پبلکلی بھی, کہ آپ نے مہنگائی کا سیلاب لے آئے ہیں اور عذاب بن گیا ہے, اور آپ جو ہیں وہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی اچھائی آپ کے طرف سے نہیں ہو رہی. آج پاکستان کے لوگ whether one likes it or not, وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور شوکت ترین کی جو حکومت تھی وہ تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور ایک فرشتوں کا گروہ تھا جو یہاں آیا اور انہوں نے لوگوں کو ریلیف دیا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ گورنمنٹ آ کے, شہباز شریف بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہے تو وہ اس میں بہت تبدیلیاں لائے. ہمیں ان کی کوئی اچھائی, ان کا پلس, ان کا کوئی بڑی کارنامہ نظر نہیں آیا. آپ کے خیال میں کیونکہ آپ کی ہر چیز پر نظر ہے اور آپ غیر جانبدار اور بیلنس گفتگو کرتے ہیں, کم از کم میرا یہ ویو ہے کہ شوکت ترین غلط بیانی نہیں کرتے, اور جدھر جدھر لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے, خواہ وہ لوگوں کو قرضے دیے ہیں چھوٹے کاروباری لوگوں کو, یا وہ جو پیسہ آپ نے ضائع کیا ہے وہ 2000 اور 12000, اس کی میں بات نہیں کرتا. میں بات کر رہا ہوں اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے وہ جو آپ نے انیشیٹو لیے ہیں, ہیٹس آف ٹو یو. لیکن مجھے بتائیں انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے 2 مہینے میں جو مجھے نظر نہیں آ رہا. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ جو اچھا کام ہو رہا تھا جا کے ایکنالج کیا ہے, اور پھر ان کے بندے چینج کرتے ہیں. پہلے FBR گئے اور کہا جی آپ بہت اچھا کام کریں, ان کا چیئرمین چینج کر دیا. پھر یہ گئے, انہوں نے جو آپ بات کر رہے تھے بالکل اچھی صحیح بات کرے کہ ہم نے کہا کہ یہ جب حالانکہ ہماری گروتھ جس طرح وہ گورنر کہہ رہا تھا کہ 6% کی گروتھ ہو رہی ہے 2 سال میں, اور یہ 2004-05 کے بعد پہلی دفعہ ہے, لیکن گروتھ ہو رہی تھی اور ہر اس سیگمنٹ میں ہو رہی تھی. لیکن ہم نے کہا یہ بھی نیچے جاتے جاتے ٹائم لگے گا, تو ہم نے باٹم اپ شروع کیا.
کامیاب پاکستان، صحت کارڈ، کامیاب جوان سے احساس. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر پریزنٹیشنز لی اور انہوں نے کہا یہ تو بڑے اچھے پروگرام ہیں، لیکن روک دیے. وہ جو 7.5 ارب روپے کا کامیاب پاکستان کا جو ہم نے ڈسبرسمنٹ مارچ میں کی، جو ابھی اس دفعہ اس وقت تک 15 بلین پہ پہنچ جاتے، انہوں نے 1.5 بلین پہ روک دی ہے. انہوں نے صحت کارڈ کی کئی قدزنے لگا دی ہیں، وہ لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے. تو یہ تو غریب عوام کی بات کرتے ہیں، یہ غریب عوام کے دشمن ہیں. تو اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ گروہ اچھا جو ابھی انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، اور یہ کیا ہم نہیں تھے کیا؟ ہم وہ بوجھ نہیں اٹھا رہے تھے؟ انہوں نے جو بوجھ اٹھایا ہے ابھی، اور اس کی وجہ سے اب عوام پہ وہ ٹرانسفر کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں گے مہنگائی 25 سے 30% پہ جائے گی، اور آپ کا جو بینک کے ریٹس ہیں وہ تقریباً 24-25 پہ جائیں گے. تو بے روزگاری ہوگی، فیکٹریاں بند ہوں گی، اور یہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ترین صاحب یہ کل بات سب سے پہلے فیصل سبزواری صاحب نے، ہمارے ہی پروگرام ایک ہے وسیم بدامی صاحب کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا جب پہلے کیبنٹ کی جو میٹنگ میں ان کو بریفنگ دی گئی تو بتایا گیا کہ جو پرائمری خسارہ ہے وہ 25 ارب کا ہے. ذرا سنیے کیا فیصل صاحب نے کیا بولا. کابینہ میں تو دسمبر 2021 میں یہ رکھا گیا تھا کہ آپ کا جو بنیادی خسارہ ہوگا IMF کے ساتھ آپ نے رکھا پرائمری ڈیفیسٹ، وہ آپ پرسیو یہ کر رہے تھے کہ وہ 25 ارب کے لگ بھگ ہوگا. لیکن اپریل میں جب یہ کابینہ بنتی ہے تو پتہ چلا کہ جو ایکچوئل نمبر تو 1332 ارب کا ہے. تو جب نمبر ہی کریکٹ آئے گا سامنے تو جبھی تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی. یہی بات آج مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کی. انہوں نے کہا کہ IMF کو آپ نے 25 ارب خسارہ بتایا تھا جبکہ یہ 1332 ارب روپے ہے. یہ ہے اصل میں فگر. کیا کہا ذرا سنیے. دسمبر کا یہ ایک معاہدہ تھا، اور جو فروری میں سائن ہوا IMF سے PTI کی حکومت کا، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم پرائمری ڈیفیسٹ 25 ارب روپے کا کریں گے. لیکن جب ہم آئے تو مجھے بتایا گیا کہ جو ایوریج جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ 1332 ارب روپے کی ہے. جی ترین صاحب، یہ تو بڑا فرق ہے 25 اور 1332 میں. تو یہ مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے یہ صحیح نہیں بتائے تھے فیکٹس، اور یہ جو آپ نے IMF کو بھی غلط بتایا جو پرائمری خسارہ تھا. IMF کو کیسے غلط بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا مارچ تک کا ہے 417 بلین. اب انہوں نے اگلے 3 مہینوں میں اس 400 پورے 9 مہینے میں 417 بلین ہے. 3 مہینوں میں یہ اس کو 1330 پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہاں سے آپ کا سرکولر ڈیٹ اٹھا کے یہاں ہمارے ڈیفیسٹ میں سے نکال رہے ہیں. میں نے آپ کو ابھی پہلے بتا دیا تھا کہ 2560 بلین جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے 9 مہینے کا. یہ اس کو 5600 پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ 3000 بلین جو ہے جو کہ ہم نے صرف جا کے 1200 اور 1600 اور کرنا تھا، انہوں نے 1400 بلین اور ایڈ کر دینا اس میں، جو کہ یہ جس میں یہ پرائمری میں بھی لے کے جائیں گے. تو یہ تو بےایمانی کر رہے ہیں نا. ہم نے تو نہیں کرنا تھا یہ. بھائی آپ دیکھیں اگر 9 مہینے میں 2600 ہے تو اور 3 مہینے میں ہم 1600 اور کر رہے ہیں تو ہم بھی تو زیادہ کر رہے تھے نا. لیکن انہوں نے تو اٹھا کے سارا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ. تو اگر ہم یہ سرکولر ڈیٹ لگائے تو کیا PTI کی حکومت ان کے ساتھ یہی کرتی جب یہ چھوڑ کے گئے تھے 1100 کا سرکولر ڈیٹ؟ تو یہ بےایمانی کے نمبرز ہیں. یہ آپ کو ان کو یہ کہیں سیدھی بات ہے، ان کے اپنے نمبر جو نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی نے 9 مہینے کے ہم چھوڑ کے گئے ہیں وہ بتائیں. یہ اگلے مفروضے نہ بتائیں جو یہ کرنے والے ہیں. جو ہم کر کے گئے ہیں وہ مارچ کے نمبر NAC نے بالکل ان کے منسٹرز نے سائن آف کیے ہیں. یہ ادھر ادھر نہ گھومیں. جی چوئی صاحب آپ کا سوال ہے. جی شوکت ترین صاحب بات یہ ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. وہ کون سی تباہی بربادی تھی جو یہ اتحادی PDM جو ہے کہہ رہے تھے کہ PTI نے تباہ کر دیا، ملک تباہ ہو گیا تھا، مارے گئے، لٹے گئے، کھ نہیں رہا. تو پھر یہ 2 مہینے میں اس نے مارے لٹے گئے جڑے سن وہ ان کو اب تک دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینی چاہیے تھی. انہوں نے تو لوگوں کا بیڑا گرک کر دیا. اب آپ سے اسٹریٹ سوال ہے. We understand that the entire nation has joined, has lined up, has
enlisted support for Imran Khan and Shaukat Tareen. اب آپ بتائیں کہ آیا پاکستان کے لوگوں کو وہ ہی سہولتیں اور وہی مہنگائی میں کمی وہی چیزیں آپ کر سکیں گے یا پھر جو جدھر سے یہ چھوڑ کے جائیں گے تباہ برباد صورتحال کو اسی کو ہی لے کے آگے چلتے جائیں گے؟ جوئی صاحب اس کا ڈیفینیٹ آنسر ٹو دی پیپل آف پاکستان. جوئی صاحب اس کا نا اس سے بھی ملا لیں. یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے آج پیٹرول بات کی بھی ہم سنوانا چاہتے ہیں کیونکہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی. یہ تو تمام معاشی اکانومسٹ آلموسٹ پریڈکٹ کر چکے. اشفاق حسن صاحب میرے پروگرام پہ آئے, انہوں نے کہا 260 ہونی چاہیے تک بڑھے گی. سو آج مفتاح صاحب نے وہ جو سارے بزنس مین تھے ان کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کہی کہ پیٹرول بڑھے گا, لیکن جس انداز سے کہی وہ اس پہ لوگوں کو کافی زیادہ اعتراض ہے. پہلے سن لیتے ہیں کہ مفتاح صاحب نے بات کہی کیسے, اور تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ بھی کی ہے انہوں نے کہ یہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, لیکن جو بات ہے وہ آپ ذرا سن لیں. I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. آپ کو تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, but the rest of you will be okay. سو دوبارہ سن لیتے ہیں ایک دفعہ کہ کیا مفتاح صاحب نے کہا, کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے ان کی ٹویٹ پڑھنی ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا. وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ فرق پڑے گا, باقیوں کو فرق نہیں پڑے گا, پیٹرول مہنگا ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا کہا اس حوالے سے مفتاح صاحب نے, ذرا سنیے. I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. آپ کو تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, but the rest of you will be okay. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی بائی دا وے ٹویٹ کی ہے, لیکن مفتاح صاحب والی بات تھی آلموسٹ انہوں نے کہا جی کہ پری بجٹ سیمینار میں نے کبھی نہیں کہا پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. چینلز جو ٹکر چلا رہے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ. کوئی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا, کوئی سمری اس وقت نہیں ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی, اور ابھی ہمارا کوئی پلان نہیں ہے. سو یہ ٹویٹ کی ایک دفعہ دوبارہ سن لیں کہ کیا کہا, چونکہ کیمرے کی آنکھ میں منظر کیپچر ہو گیا ہے اور اس میں کوئی فجنگ یا کوئی لفظ چینج نہیں کر سکتا. تو کیا کہا ذرا سنیے. I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. آپ کو تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, but the rest of you will be okay. جی ترین صاحب, ابھی کیا پیٹرول مزید مہنگا ہوگا؟ اگر ہوگا تو کتنی قیمت اس کی بڑھنے کا ہم مینٹلی اپنے آپ کو تیار کر لیں جی کہ کتنا بڑا شوق لگنا ہے؟ یہ تو حکومت کی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہماری 6 ٹرانچ ہمیں ملی تھی اس سے پہلے بھی ہم ریلیف دے رہے تھے لوگوں کو پیٹرول پہ. ہم نے سیلز ٹیکس کم کیا ہوا تھا, اور اس کے بعد پی ڈی ایل بھی ہے, اب ہم نے وہ کم کی ہوئی تھی, اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھا رہے تھے. لیکن اگر انہوں نے اٹھا کے اور عوام کے اوپر پورا کا پورا بم مار دینا ہے, اور اس وقت جب میں بات کر رہا تھا 127 130 روپے لیٹر کی, ہندوستان میں ہمارے روپے کے لحاظ سے 235 پہ تھا اور بنگلہ دیش 185 پہ تھا, تو ہم اس وقت بھی دے رہے تھے. تو اگر یہ بالکل ہی کوئی ایسی ریلیف نہیں دینا چاہیں گے لوگوں کو اس چیز پہ, اور کوئی انوویشن نہیں لے کے آئیں گے, تو یہ اٹھا کے جتنی مرضی لے جائیں, 250 پہ لے جائیں, 260 پہ لے جائیں. یہ تو انہوں نے تو بے حسی جو ہے وہ تو ظاہر کر دی ہے. تو ابھی آپ نے آئی تھنک چوہدری صاحب نے بات کی میرے سے, دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اگر عوام کا فکر ہے, آپ کو عام آدمی کا فکر ہے, تو آپ اکانومی اس طریقے سے چلاتے ہیں. اگر آپ کو صرف یہ فکر ہے کہ میں نے یہ ہے کہ جو ہمارا جو اوپر والا طبقہ ہے, یا لوگ جو کہ رینٹ سیکنگ کرتے ہیں, یا اس قسم کے بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے اوپر کرنا ہے, تو وہ تو آپ کو کچھ اور پالیسیز بتائیں گے. تو اگر ہم فرض کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بس کی تو بات ہے ہی نہیں. یہ جب اگر الیکشن کرواتے ہیں, اور انشاءاللہ اگر ہم آئیں گے, تو ہم تو پہلے ہی سیدھی بات یہ کریں گے کہ ہم وہ جو ہے ہم نے اکانومی کا پہیہ پھر سے چلا دینا ہے, اور اس چلانے میں جو بھی ہمیں کرنا پڑے گا, جس کا مطلب ہے کہ ہم نے اگر جو ہے یہ جو انٹرسٹ یہ اپنا روپے کو مضبوط کرنا ہے, تھوڑا سا وہ مضبوط کریں گے. ایکسپورٹس جو بڑھ رہی تھی اس کو پھر سے بڑھائیں گے, اور جیسے ہی روپیہ مضبوط ہوگا اس سے یہ ایک تو انفلیشن کم ہوگی, اور اس کے بعد انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ نیچے آئیں گے انفلیشن کم ہونے سے, اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے ہی ہوگا چھو منتر کر کے پھر 6% پہ چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے ہم یہ ہمیں 2-3% پہ چھوڑ کے جائیں گے, ہم 4% 5% پہ پہلے جائیں, پھر اس کے بعد 6-7. لیکن ہمارا کام یہ ہوگا کہ انکلوسیو وچ مینس سب کے لیے سسٹینیبل گروتھ, اور وہ اس کا مطلب ہے
عام آدمی کے لیے بھی گروتھ، جو میں نے پروگرامز کی بات کی ہے وہ ہم کریں گے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم ہو. صحیح. یہ بریک پہ ہمیں جانا ہے کیونکہ بریک کے سے واپس آئیں گے تو اور بھی سوالات ہیں. ڈالر کے حوالے سے گیس کی قیمت کتنی بڑھے گی، جو لینڈ مائنز بچھا کے گئے ہیں یہ ریورس کیسے ہوگی، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ایسا کیا ہے جو راتوں رات صرف 15 دنوں کے اندر پہلے مسلسل بجلی مل رہی تھی اب نہیں مل رہی ہے. اس سارے سوالوں کے جواب لے کے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چوئی صاحب بڑی ٹیکنیکل باتیں ہم نے کر لی ہیں، اب ذرا عوامی سوال نہ پوچھ لیے ترین صاحب سے کہ بھائی جی پوچھیں نا سر. شوکت ترین صاحب آپ سے توقع لوگ کرتے ہیں کہ آپ سٹیٹ بات کرتے ہیں تو اس کا جواب دیں کہ یہ ڈالر کا عذاب کتنی دیر اوپر جانا ہے، کہاں رکنا ہے، اور گیس کتنی مہنگی کرنی ہے، اور پیٹرول کے بم کتنے اور پھوڑنے ہیں، اور آئی ایم ایف سے ایک دھیلا ان کو ملا نہیں ہے تو ان کی شرائط کیوں پابندی سے اس کے اوپر عمل کرتے جا رہے ہیں. تو آپ نے مذاق بنایا ہوا 22 کروڑ لوگوں کو. اور دوسرا، اگر پاکستان کے مفاد میں کل شوکت ترین، اسد عمر شاہ محمود اور حماد اظہر کو ڈیلیگیشن بنا کے روس سے گیس، تیل اور باقی گندم لینی پڑے یا ایران سے، تو آپ لوگ تیار ہیں؟ کیونکہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے. چوئی صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، اور اسپیشلی جو ہوتی ہے نا آپ کا ایکسچینج ریٹ، وہ جو آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک جو ہے انسٹیبلٹی، مطلب ہے اکانومی پہ اگر آپ سخت ڈیسیژن لینے اور آپ نہیں لیتے وقت پہ تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. ہم 178 پہ چھوڑ کے گئے تھے مارچ 2 تاریخ کو، اور اس کے بعد اسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی انہوں نے شروع کر دی، نو کانفیڈنس یہ وغیرہ. اب جو ریٹ ہے وہ 202 ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو تقریباً 22-23 روپے ہے ریٹ جو نیچے چلا گیا ہے. اب ایک ہوتا ہے بینچ مارک ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ، جو کہ مطلب جس کے ارد گرد وہ ریٹ کو ہونا چاہیے. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ اس وقت پاکستان کا 180-181 ہوگا، اور ہم 202 پہ پھر رہے ہیں. اس کا مطلب 20 روپے ہم ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ سے بھی، ہم تو بالکل اس کے قریب تھے، یہ 20 روپے سے، اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک دم جو ہے لوگوں نے اپنے جو ہیں وہ اثاثے ڈالر میں کنورٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. باہر جن کے ڈالر تھے وہ ایکسپورٹر لا نہیں رہا، امپورٹر ایلسیاں کھول رہا ہے. یہ سارا تو یہ تو انہوں نے تباہی مچا دی کیونکہ اس پہ ڈیسیژن ہی نہیں لے رہے. لیکن ترین صاحب ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب یہ قیمتیں بڑھیں گی پیٹرول کی، گیس کی، بجلی کی، تو ڈالر نیچے آئے گا. جی ڈالر اس وقت نیچے آئے گا اگر فرض کریں ان کا کوئی معاہدہ ہو گیا اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے بھی پیسے آ جائیں اور چائنا کے بھی آ جائیں اور ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی آ جائیں، اور اس میں اگر کٹی میں 6, 7, 8, 10 بلین آ جائے تو شاید جہاں سنبھل جائے. میرا خیال میں جتنی انفلیشن اب ہو رہی ہے اس لحاظ سے دیکھیں جی، پہلی تو بات ہے کہ اس کا ریٹ ہی 182 ہے، تو 182 کی طرف اس کو آنا چاہیے. 182 تو نہیں آئے گا، ان کے ہاتھوں سے تو نہیں آئے گا. لیکن چلیں جی وہ 185 پہ آ جاتا ہے، 189 پہ آ جاتا ہے، یا 188 پہ آ جاتا ہے، تو اس آج کے ریٹ سے تو بہتری ہوگی نا. تو لیکن اس کو ہونا چاہیے 182 کے ارد گرد. اب آ گئی انفلیشن. آپ کی انفلیشن جب ہوتی ہے تو آپ کی انفلیشن اور دوسرے ملکوں کی انفلیشن کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس سے روپیہ پھر ڈپریشیٹ کرتا ہے. تو یہ اگر انفلیشن 20-25% پہ چلی گئی اور 30% پہ چلی گئی تو یہ روپیہ یہاں نہیں رکے گا. تو ان کے لیے اب ایک بہت ہی مشکل وقت ہے، بیکاز انہوں نے اس کو اس در سنبھالا ہی نہیں. بٹ ترین صاحب آج مفتا صاحب نے کہا کہ بھائی ان کو امید ہے، ایک تو وہ چین سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ دوبارہ ریسکیجول ہو جائے پیمنٹ، سعودی عرب سے بھی ان کو کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ بھئی وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی ان کا وہ کچھ مینج کریں گے چیزیں. ایک عرب ملک کے حوالے سے نام نہیں بتایا، اور انہوں نے کہا کہ گیس کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے ان کے کوئی بہتر ایک ارینجمنٹ ہو رہا ہے. یہ ذرا سن لیجئے کیا کہا، پھر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس سے فرق پڑے گا. ہم نے مشکل فیصلے لیے اور لیں گے، بیکاز دس از دی اونلی کنٹری ویو گاٹ. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سنوارنا ہمارا کام ہے. ہم کو مشکل حالات میں پاکستان ملا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ.
یہ جو ساری باتیں آج ہمیں مفتیٰ صاحب نے بتائی ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں جی انٹرنیشنل ریلیشنز آپ تباہ کر کے گئے، اب ہم اس کو سنبھال رہے ہیں اور پھر اس کا پھر اکانومی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو وہ ان سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں، اس لیے وقت لگ رہا ہے انہیں. یار ان کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں یار تم اپنے نمبر دیکھ لو، وہ جو آپ کے مارچ کے نمبرز آپ نے خود پرنٹ کیے ہیں اس کو دیکھ لو یار. ہر چیز تو امپروو کر رہی تھی، ایگریکلچر، انڈسٹری، اس کے بعد ہمارے سروسز، ہمارے اپنا ایکسپورٹس، ہمارے ریونیوز، ریمیٹنسز. آپ کیا چیز کہہ رہے ہیں جو کہ ہم خراب چھوڑ کے گئے؟ اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی، ہاں انٹرنیشنل ریلیشنز کی وجہ سے تو آپ آگے ہیں نا، آپ نے پھر ہمیں ریپلیس کرنے کی کوشش کیا وہ جو سازش کی وجہ سے. لیکن باقی انٹرنیشنل ریلیشن ہمارے کیا خراب تھے؟ روس کے پاس ہم گئے تو روس نے کہا ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے، ویٹ پہ بھی دیں گے یا تیل پہ بھی دیں گے. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس وقت جو ہے، جو پہلے وہاں سے شروع کروں گا جدھر آپ تھے، کہ ایک تو ہماری یہ ڈپریسیشن جو ہے روپے کی چلے گی. اس کے بعد ان کو یہ چاہیے کہ یہ اب اس کو ایک طریقے سے جو پہیا ہے اس کو بند نہ کریں اور یہ جا کے ری نیگوشیٹ کریں آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم ابھی ٹیکسز وغیرہ نہیں بڑھائیں گے، بیکاز اس سے لوگ پسے ہوئے ہیں، وہ اور پس جائیں گے. اور یہ پھر یہ بھی کریں کہ جو انہوں نے پروگرامز روک دیے ہیں، کامیاب پاکستان، صحت کارڈ، کامیاب جوان، احساس کے جو باقی پروگرام ہیں اس پہ آئیں، کیونکہ ادھر تو ڈائریکٹ ہم مدد کر رہے ہیں نا نچلے طبقے کی، کیونکہ وہ پس رہا ہے اس وقت. اور پھر ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، ایک بریک پہ جانا ہے ترین صاحب، واپس آئیں گے تو کچھ ہمارے آخری اختتامی والے وہ تھوڑے سیاسی نوعیت کے ہوں گے چوئی صاحب، پھر وہ سیاسی باتیں بھی پوچھ لیتے ہیں. شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. خان صاحب تو پہلے سوالے سے بات کرتے ہی رہے ہیں، لیکن اس دفعہ سینٹ کے اجلاس میں شوکت ترین صاحب نے بتایا پورے ایوان کو کہ کس طریقے سے وہ ایک مقتدر شخصیت کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا کسی تبدیلی کے، معیشت کا تسلسل نہیں رہتا. کیا کہا ذرا سنی. میں ایک معتبر شخصیت کے پاس گیا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا مارچ کے بیچ میں، اور میں نے کہا تھا کہ یہ اکانومی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے، اچھی ہو رہی ہے، لیکن کنٹینیوٹی چاہیے. آپ کنٹینیوٹی نہیں دیں گے تو یہ بکھر جائے گی. اور میری وہ پروفیسی بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اکانومی جو ہے ان ٹیل اسپن ناؤ. جی چوئی صاحب. شوکت صاحب بات یہ ہے کہ آیا آپ کی ایکسپرٹیز، آپ کی ریزلٹس لینے کی صلاحیت وہ تو اسٹیبلش ہو گئی ہے. اب مقتدر حلقوں نے شوکت ترین صاحب کو 3 وہ کیا ہے چائے پر یا کوئی سمچس لنچ یا ڈنر کرایا کہ نہیں کرایا؟ نہیں دیکھیں، اس میں ایک مجھے بلایا گیا تھا، اس میں حفیظ شیخ صاحب بھی تھے، مفتیٰ صاحب بھی تھے اور ہمارے طارق باجوہ صاحب بھی تھے اور رضا باقر صاحب بھی تھے. اور یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اس وقت آئی ایم ایف کی جو ہمارے وہ ہیں ڈسکشنز کافی کرٹیکل ہیں ملک کے لیے، تو ہم سب مل کے ایک یونائٹڈ فیس بنائیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگو کریں. تو مجھے تو اس کا نہیں علم تھا کہ یہ ایک بات ہوگی، لیکن مجھے بلایا گیا تو میں نے ادھر بہت ہی سمپل ایک وہ اپنا بیان دے دیا. اور میں نے کہا دیکھیں میں تو ہوتا تو اس وقت تک یہ نوبت نہ آئی ہوتی، کیونکہ ہم یہ چیزیں کر رہے تھے. لیکن اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ مل کے آئی ایم ایف کو جا کے یہ کنونس کریں کہ وہ ہمارے ساتھ پروگرام آگے لے کے چلیں، تو میں وہ کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہماری گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا اور ہمیں انہوں نے باہر نکالا، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی. تو اگر آپ یہ انٹرم گورنمنٹ لے کے آتے ہیں تو ہم انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. یہ ترین صاحب یہ میٹنگ کب ہوئی ہے؟ یہ والی میٹنگ آپ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کپل آف ویکس اگو، بس آپ ادھر ہی تک رہنے دینا اس کو. اوکے. تو جب آپ نے پہلے کہا جی کوئی ہو رہی ہے جی، ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے. ابھی آئی ایم شیور کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کال می. جو میرا جواب تھا اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ حکومت رہتی ہے تو وہ پھر مجھے نہیں بلائیں گے نا. اگر ان کا آپ کے اندازے میں الیکشن کب تک ہو جائیں گے؟
یہ میرے خیال میں دیکھیں غلام حسین صاحب، یہ اب پریشر نہیں زیادہ لے سکیں گے اور یہ میرے خیال میں یہ جو ہمارے جو لوگ بھی ہیں جو ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں ان کو بھی ریلائز ہوگا کہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، اور یہ جو ہے جو بھی ہم نے ابھی ڈیسیژن لینے ہوں گے اکانومی پہ بھی باقی چیزوں پہ بھی، اس میں عوام کا جو عمل دخل ضرور ہوگا، اس کے لیے نئے الیکشن چاہیے ہوں گے، نئے الیکشنز کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ بہت شکریہ، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، اس پروگرام کا اختتام ہوگا، اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔